दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से नस्फीज करें। आज का व्लॉग मेरा बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और जून का महीना मेरे लिए इंतहाई अहम है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वलादत हुई इस महीने में और तमाम जमहूरियत पसंदों के लिए ये महीना बहुत ही अहम है। 21 जून को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो के यहाँ पहली उनकी औलाद थी, पहली बच्ची थी उनके घर में। उसके बाद फिर मीर मुर्तज़ा भुट्टो पैदा हुए, फिर सनम भुट्टो पैदा हुई, फिर उसके बाद शाहनवाज़ भुट्टो पैदा हुए। खैर इनकी डिटेल में मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा फ़ोकस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाइफ के हवाले से है। तो आज के इस व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाइफ को कवर करूँ 1988 तक। तो अगर ये मुमकिन ना हुआ तो फिर मुझे एक और व्लॉग अगले व्लॉग में जो बाकी मानदा चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विलादत के हवाले से, उनके सालगिरह के हवाले से और उनकी लाइफ के हवाले से मेरा ख्याल है 2 या 3 मेरे व्लॉग होंगे। तो इस वक्त मुझे श्योर नहीं है कि मैं कितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, स्पेशली हमारी नई नस्ल के लिए जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नहीं देखा, जिन्होंने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर उस तरीके से नहीं देखा। और उन लोगों के लिए भी होगा जिनके जहन को गंदा कर दिया गया है सोशल मीडिया के थ्रू, एक प्रोपेगेंडा के थ्रू। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि 21 जून 1953 में पैदा हुई और यकीनी तौर पर ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी और सियासत उनकी दादा का नाम मीर शाहनवाज़ भुट्टो था। तो सियासत इनकी रगों में थी, इनके घर का जो है ना ये ओढ़ना बिछोना थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तालीम और तरबियत के ऊपर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत जो है ना मेहनत की, तवज्जो दी उसके ऊपर। और इसीलिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक शाहकार बनकर जो है ना सियासत के अंदर जब वो आई, नमूदार हुई, तो वो एक शाहकार थी। हर तरीके से एक मुकम्मल और मुस्तनद लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी अर्ली एजुकेशन तो कराची के अंदर ही हासिल की और उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना वो चली गई। तो तकरीबन मेरा हाल है कोई 1970 वगैरह के करीब वो चली गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये एक तरीका का डिफरेंट होता है क्योंकि पाकिस्तान से उन्होंने ओ लेवल किया था, फिर उसके बाद जो है ना हमारे होती है इंटरमीडिएट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन बीए वगैरह और फिर मास्टर डिग्री वगैरह। जबकि ये तरक्की याफ्ता ममालिक में जो बीए की डिग्री होती है उसको हम अंडर ग्रेड कहते हैं। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बीए की डिग्री पाकिस्तान के हिसाब से और अंडर ग्रेड डिग्री उन्होंने 1973 में हासिल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। फिर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको बोला कि आप अपनी एजुकेशन को जारी रखें। उन्होंने सेकंड जो है ना एक बार फिर जो है ना वो डिग्री ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो वो भी उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली एक बार फिर। तो उनका उस वक्त मेजर सब्जेक्ट थे फ़लसफ़ा, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी। तो इसके अंदर उन्होंने नुमाया जो है ना पोजीशन के साथ ये डिग्री हासिल की। और चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तालीम और तरबियत जैसा मैंने अर्ज़ किया कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्राइमरी फ़ोकस था क्योंकि वो पाकिस्तान को एक बेहतरीन क़यादत भी देना चाहते थे और पाकिस्तान को एक बेहतरीन शहरी भी देना चाहते थे। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बोला कि आप अपनी एजुकेशन जारी रखें। तो हालांकि जिस तरह ये वज़ीर आज़म थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और 1900 यानी कि 76 और 77 तक, तो वो चाहते तो किसी सर्विस के अंदर किसी आला ओहदे के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फायज कर सकते थे, मगर यह कि उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी एजुकेशन को जारी रखते हुए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जिसको हम ये मास्टर डिग्री भी कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही वो पहली एशियन जो है ना वो मुंतखब हुई सदर। तो ये भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को क्रेडिट जाता है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यहाँ तक तो होगी उनकी एजुकेशन और थोड़ा सा उनका यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना ये आ गया क्योंकि जब ये सदर बनी।
تو شہید ذوالفقار علی بھٹو 1971 میں جب یہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے اندر گئے، جب یہ پاکستان کی جنگ چھڑی مشرقی پاکستان کے اندر، جب انڈیا اس کے اندر مداخلت کر رہا تھا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا 1971 میں گئے وہ یو این او کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے اندر. تو ان کی جو مشہور و معروف جو تقریر تھی، انہوں نے جو اپنے پیپر وغیرہ پھاڑ کر آئے، کیونکہ وہ ٹائم پر ٹائم ضائع کر رہے تھے، ادھر پاکستان کے سر پر جنگ مسلط تھی. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے محترمہ بینظیر بھٹو کو کہا کہ آپ آ کر مجھے اقوام متحدہ میں جوائن کریں. تو انہوں نے وہ سارا جو ہے نا اس عمل کا وہ محترمہ بینظیر بھٹو حصہ ہوئی، یعنی کہ عملی سیاست کے اندر انہوں نے تقریباً جو ہے نا کلوز آبزرور کے طور پر جو ہے نا انہوں نے 1971 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اقوام متحدہ کے اندر شمولیت بھی دیکھی. پھر چونکہ محترمہ بینظیر بھٹو ساتھ تعلیم بھی جاری رکھ رہی تھی، تو یہاں سے وہ ادھر گئیں. پھر 1972 میں کیونکہ جب یہ بنگلہ دیش بن گیا اور مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، تو ہمارے جنگی قیدی بھی جو ہے نا پکڑے گئے. کئی جو ہے نا مربع میل جو ہے نا وہ زمین جو ہے نا انڈیا نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. تو شملہ کے اندر جو ہے نا یہ اندرا گاندھی کا اور پرائم منسٹر پاکستان کا صدر پاکستان اس وقت صدر تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو 1972 میں غالباً. تو شملہ کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو ان کے ساتھ گئی. انہوں نے بڑے کلوزلی شملہ معاہدے کے دیکھا، اپنے باپ کو جو ہے نا وہ جو کہ ٹیبل ٹاک کے جو کنگ مانے جاتے تھے، ڈائلیگ کے وہ ماسٹر تھے، ان کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا. تو یہ پریکٹیکل وہ کروا رہے تھے اور پریکٹیکل وہ دیکھ رہے تھے محترمہ بینظیر بھٹو. جب انڈیا کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو گئی تو وہ توجہ کا بڑی مرکز بنی انڈیا کے اندر، چونکہ ایک تو جو ہے نا انڈیا اور پاکستان یہ ایک دوسرے کے حریف ممالک ہیں، تو اور دوسرا جو ہے نا یہ منتخب وزیر اعظم یا منتخب اس وقت صدر تھے، تو ان کی وہ بیٹی تھی. تو بڑی، اور دوسرا پھر محترمہ بینظیر بھٹو جتنی ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ تھی، تو انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کا لوہا بھی منوایا. اور توجہ کا مرکز وہ کیسے بنی، کیونکہ اس وقت جو ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا وہ نئی نسل کے سمبل کے طور پر ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا، کیونکہ اتنے ہائی پروفائل میٹنگ کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو ان کو ساتھ لے کر گئے. تو محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ادھر میڈیا کے اندر جو بیان دیا، تو وہ بیان بھی جو ہے نا محترمہ بینظیر بھٹو کی قابلیت کی نشاندہی کرتا ہے، اور پرو پاکستانی ان کے اندر پاکستان کی محبت اور پاکستانی ہونے کے اوپر ان کو کتنا فخر ہے یہ یہاں کرتا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو نے بولا ادھر ہی یعنی کہ انڈیا کے اندر ہی، آئی ہیو نیور born in India. I had been born in independent Pakistan. I was free from complexes and prejudice, which has torn Indians and Pakistani partition. دی بلڈی ڈرامہ انہوں نے اس کا نام دیا. تو یعنی کہ انہوں نے بولا کہ یہ پارٹیشن وغیرہ کے جو کمپلیکسٹی بھی میرے میں اندر بھی نہیں ہے، نہ ہی میں تعصب کے اندر ہوں، کیونکہ میں ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کے اندر میں پیدا ہوئی ہوں. تو اس طرح انہوں نے جو ہے نا اپنی یہ اسٹیٹمنٹ دے کر توجہ کا وہ مرکز بنی. پھر 1974 میں جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، کیونکہ اس وقت یہ ایک فارمیشن ہو رہی تھی اسلامک بلاک کی، اور جس کے خالق تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو. تو کیونکہ وہ صرف پاکستان کے ہی نہیں، تیسری دنیا کے بھی مسلمان لیڈر تھے اور اسلامی دنیا کے بھی لیڈر تھے، کیونکہ پاکستان کو انہوں نے ایٹم بم دیا اور پہلا اسلامی ملک جس کے پاس اٹامک پاور تھی، اور انہوں نے تمام عرب ممالک کو جو ہے نا یہ اپنے پیچھے، اسلامی دنیا کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا. وہ ان کی قیادت کے اوپر متفق تھے. تو محترمہ بینظیر بھٹو کو آبزرو کرنے کے لیے 1974 لاہور میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو کو اس وقت بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا. اور محترمہ بینظیر بھٹو کو اس وقت یہ موقع ملا دنیا کے صفحہ اول کے جو لیڈران کرام تھے اسلامی دنیا کے، ان کے ساتھ بالمشافہ ملنے کا، ان کے خیالات کو دیکھنے کا، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا. تو اس طرح جو ہے نا ان کی جو ہے نا شہید ذوالفقار علی بھٹو پولیٹیکل ٹریننگ کر رہے تھے. پھر 1977 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی ماسٹر ڈگری مکمل کی،
تو جون میں وہ پاکستان آ گئی. تو جون میں پاکستان آ گئی اور انہوں نے اپنی سمر جاب جو ہے نا وہ شروع کی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر. تو بین الصوبائی باہمی مفادات کونسل کے اندر انہوں نے جو ہے نا یہ جاب شروع کی. اور الٹیمیٹلی محترمہ بینظیر بھٹو کا گول تھا فارن سروسز میں جانے کے لیے. اسی لیے انہوں نے جو ہے نا انٹرنیشنل لا کی ڈگری حاصل کی تھی آکسفورڈ سے 1970 میں ماسٹر ڈگری انہوں نے لی تھی. تو مگر یہ کہ بدقسمتی سے 5 جولائی کو مارشل اللہ کے ملک کے اندر تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو گئیں. تو محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی نظر بند کر دیا گیا. اور پھر 1977 میں ہی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی کبھی یعنی کہ ان اینڈ آؤٹ ہو رہے تھے اور غالباً اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نا قتل کے مقدمے کے اندر پھنسا دیا گیا تھا اور وہ جیل کے اندر تھے. تو انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو اکتوبر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ان کی انٹری اکتوبر کے اندر ہوئی ہے پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر. تو انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا محترمہ بینظیر بھٹو کو ممبر بنایا. پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد 4 اپریل 1979 کے بعد تو پارٹی نے زبردستی اپنی باہمی مشاورت سے جو چیئرمین بنا دیا جو ہے نا بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو. اور پھر 1980 میں ہی محترمہ بینظیر بھٹو کو شریک چیئرمین بنایا گیا پاکستان پیپل پارٹی کا. تو چونکہ سیاست محترمہ بینظیر بھٹو کی گٹھی میں تھی اور ڈائلیکس بھی وہ کرنا جانتی تھی, ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس کو کیسے اچیو کرنا ہے. تو 1981 میں انہوں نے ایم آر ڈی کی بنیاد رکھی. تو ایم آر ڈی کی ان جماعتوں کے ساتھ بنیاد رکھی کہ جو پی این اے کی تحریک کے اندر جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بنوائی گئی تھی, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی 1977 میں, تو الیکشن سے پہلے بنائی تھی. تو محترمہ بینظیر بھٹو نے ان جماعتوں کو بھی شامل کیا کیونکہ ان بائز ہو کر انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے ان جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایم آر ڈی کی بنیاد رکھی. اور ایم آر ڈی کے 4 نکات انہوں نے رکھے. تو 4 نکات اس کے تھے, ایک تو مارشل لا کا خاتمہ, دوسرا 1973 کے آئین کی بحالی, تیسرا پارلیمنی الیکشن کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر مارشل لا تھا, زہر مارشل لا لگایا ہوا تھا اور خود ہی وہ صدر بھی بن گیا, پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا تھا. تو پارلیمنی الیکشن اور اس کے بعد فوج سے جو ہے یہ منتخب نمائندوں کو ٹرانسفر آف پاور. تو یہ 4 نکاتی ایجنڈے کے ساتھ یہ ایم آر ڈی بنی تھی. تو اس نے اپنی موومنٹ بھی کی. جب موومنٹ پھر ہوئی اس کے اندر کافی گرفتاریاں بھی ہوئیں اور خیر یہ بھی اس وقت میرا وہ موضوع بحث نہیں. تو محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے نا وہ 1979 سے لے کر 1984 تک کئی بار جو ہے نا وہ نظر بند بھی رہی, یعنی کہ زیادہ تر وہ رہی ہی نظر بند. پھر 1984 میں ان کو جبری طور پر جو ہے نا جلا وطن کر دیا گیا. تو وہ جناب جا کر انگلینڈ میں جو ہے نا وہ مقیم ہو گئی. 1984 سے 1986 تک انہوں نے جو ہے نا وہ جلا وطنی کاٹی ملک کے باہر. تو اسی دوران جو ہے نا ان کے کیونکہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ باہر چلی گئی تھی, میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ اور میر شاہ نواز بھٹو کے ساتھ وہ پاکستان سے باہر چلی گئی تھی. تو شاہ نواز جو ہے نا وہ جا کر آباد ہو گیا فرانس کے اندر. اس نے ایک افغانی خاتون سے شادی کی, تو افغانی خاتون سے شادی کی, خیر اس سے ایک بچی بھی ہوئی, خیر یہ بھی موضوع بحث نہیں. 1985 کے اندر جو ہے نا ان کا 18 جولائی کو پرسرار موت ہوئی, جو کہ غالباً زہر خوانی سے کہی جاتی ہے کہ یہ موت ہوئی. تو ان کی لاش کو لے کر محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان میں آئی. انہوں نے ظاہر کہ ایم آر ڈی بھی چل رہی تھی, احتجاجی ریلیوں کی انہوں نے کچھ کی قیادت بھی کی. جب وہ ان کی قیادت کی ان احتجاجی ریلیوں کی, تو پھر جناب ضیاء الحق نے پھر ان کو نظر بند کر دیا, پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا. پھر جب غیر جماعتی الیکشن ہوئے 1985 کے پاکستان پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا اور حیرانگی کی حد تک جتنے بھی آزاد امیدوار منتخب ہوئے تھے ان کی میجارٹی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. مگر اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک جماعت بنا دی گئی جس کا نام رکھا گیا مسلم لیگ. تو اس کے سربراہ جناب جنیجو صاحب کو بنایا گیا. تو اور پھر جب ان کو سربراہ بنایا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد مارشل لا کو لفٹ کیا ضیاء الحق نے غالباً 1985 کے اختتام پر. تو 1986 کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے نا اپریل میں
12 اپریل کو پاکستان میں آئی، اور جو پاکستان نے پھر منظر دیکھا تو وہ آج تک پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنا فقید المثال استقبال لاہوریوں نے کیا۔ ایک سرا جو ہے نا وہ جلوس کا مینار پاکستان میں تھا، دوسرا جو ہے نا لاہور کے پرانے ایئرپورٹ پر تھا، تو جمع غفیر تھا، ہر طرف انسانی سروں کا سمندر تھا۔ اس طرح لوگوں نے بھٹو کی بیٹی کا جو ہے نا استقبال کیا، تو وہاں پر انہوں نے بڑی ولولہ انگیز تقریر کر کے ضیاء الحق کے خلاف جو ہے نا یہ طبل جنگ بجا دیا۔ تو خیر آج کا ویلاگ میں چلے ایک اور چیز ایڈ کر کے میں ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ اور 1987 کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ شادی کی 18 دسمبر کو۔ تو اس کے بعد خیر میں اگلے ویلاگ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے الیکشن اور ان کی دونوں حکومتوں کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ویلاگ میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔